सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरा अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों और अजीज़ बच्चों, हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो हमारा खालिक मालिक है। इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसी की मिल्कियत में है। उसकी तारीफ़ात तो बेशुमार हैं। मुख्तसर तौर पर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अंबिया पर और ख़ास तौर पर हमारे और आपके आखिरी नबी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके प्यारे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उनके बाद ताबईन, तबा ताबईन, अइम्माए किराम और क़यामत तक पैदा होने वाले अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर अल्लाह की जानिब से रहमतें और बरकतें नाजिल हो। हज़रात, आज के इस जुमा में अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कुछ किताब व सुन्नत की बातें अर्ज करने का मौका मिला है। कोशिश इस बात की है कि आपके सामने एक ऐसे मौजू पर मुख्तसर तौर पर हस्ब इस्तिताअत और ताकत गुफ्तगू की जाए जिस पर गुफ्तगू करना हम ही में से बाज़ लोग मुनासिब भी नहीं समझते, लेकिन उस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। मेरी मुराद ये है कि जमाअत अहले हदीस, जिस जमात से यहाँ पर बैठे बहुत से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम अपने इस ताल्लुक़ को अच्छी तरह नहीं जानते कि हम किस जमात से वाबस्ता हैं, उसकी बुनियादें क्या हैं। और सबसे बड़ा मसला तो बहुत से लोगों के लिए बन जाता है कि इस जमात का नाम क्यों रखा गया अहले हदीस, या इसी तरीके से और बहुत सारे मसाइल। उन तमाम मसाइल का इहाता आज के इस एक खुतबे में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह जितनी भी ताकत हुई और जितना मौका मिला मुख्तसर तौर पर बिल्कुल आसान अंदाज में। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ से उलमाए किराम से बहुत सारी किताब व सुन्नत की बातें सुनते ही रहते हैं, लेकिन अवामी तौर पर मुख्तसर तौर पर आज इरादा है कि आपके सामने जमात अहले हदीस का तारुफ पेश किया जाए और अगर मौका कुछ मिले तो उसकी बुनियादी दावत क्या क्या है इसको आपके सामने रखा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमा और हम सब को हक बात को समझकर उस पर अमल करने और उसे दूसरे तमाम लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। हज़रात, सबसे पहला एक सवाल अगर आपके जहन में हो सकता है कि आता हो, या बहुत से लोग हो सकता है कि आपसे पूछते हो कि हम अपने आप को अहले हदीस क्यों कहते हैं। मुख्तसर तौर पर, बहुत इल्मी तौर पर नहीं, आपने बारहा सुना होगा सरकार की तरफ से और प्राइवेट संस्थाओं की तरफ से बहुत सी तहरीकें चलाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर सफाई अभियान या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या इसी तरीके से बहुत सारी तहरीकात अभियान चलाए जाते हैं। हालांकि वो चीजें जो अभियान चलाए जाते हैं वो दस्तूर के अंदर, कानून के अंदर पहले से मौजूद होते हैं कि इन कामों को करना चाहिए सिटीजन्स को, रहने वालों को, शहरियों को, लेकिन गफलत के बिना पर, उनके दिमाग से निकल जाने की बिना पर बाकायदा एक तहरीक की शक्ल में लोगों को उस बात की तरफ दावत दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी अंदाज से हम सब मुसलमान हैं। आप मुताला करेंगे तो कुरान करीम के अंदर जिक्र है
وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام اس نے مسلمان رکھا۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور یہی ہمارا اصلی نام ہے۔ جو ہمارا نام ہے وہ مسلمان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور کئی ادوار تک، کئی دور تک اسی نام سے لوگ اس صفت کو اور اسلام کے ماننے والوں کو پہچانتے رہے، اور صرف مسلمان سن کر سمجھ لیتے تھے کہ یہ وہ انسان ہے جس کا تعلق اپنے حقیقی خالق اللہ تعالی سے ہے، اور وہ اس کی عبادت اسی طرز پر کرتا ہے جیسے کہ اس نے اپنے رسولوں کو اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ یہ سمجھ لیتے تھے کہ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں کچھ دور گزر جانے کے بعد صرف اس لفظ سے مکمل پہچان ہو جانا دھیرے دھیرے مشکل ہونے لگا۔ دشمنان اسلام نے اسلام کے نام پر بہت ساری ایسی چیزیں مسلمانوں میں داخل کر دیں۔ اسلام میں تو کچھ نہیں کر پائے۔ اسلام تو الحمدللہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا خاتمہ کیا، وہاں تک کہ وہ محفوظ ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر، لوگوں کے اندر، اس کے ماننے والوں کے اندر دشمنان اسلام نے اسلام کے نام پر بہت کچھ داخل کیا، پوری کوشش کی، اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ بہت سارے مسلمان جو سمجھتے رہے کہ ہم اصل اسلام پر ہیں، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ مضبوط نہیں رکھا، جس بنا پر وہ مسلمان سمجھتے رہے اپنے آپ کو، لیکن وہ مسلمان حقیقت میں پرفیکٹلی نہیں رہے۔ جب اس بات کو اس وقت کے موجود مسلمانوں نے، یعنی حقیقی مسلمانوں نے دیکھا، علماء کرام نے محسوس کیا جب اس بات کو، تو لوگوں میں ایک تحریک چھیڑی۔ اس تحریک کے الگ الگ نام ہیں۔ کہیں پر آپ کو کتاب و سنت کی دعوت، کہیں پر سلفیت کی دعوت، کہیں پر اہل اثر، کہیں پر سلفی۔ ہندوستان کے اندر اس تحریک کا نام پڑا اہل حدیث، جماعت اہل حدیث۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسلام پھر اہل حدیث، یہ دونوں ایک ہی تحریک ہے، لیکن لوگوں کو پھر سے جگانے کے لیے، لوگوں کو پھر سے بیدار کرنے کے لیے ایک پہچان بنائی گئی۔ ہمارا یہ اہل حدیث نام نہیں ہے، یہ موجودہ طور پر ایک تحریک ہے، بس لوگوں کو اصل اسلام سے جوڑنے کا کام، بس یہی ہے، اور کچھ نیا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ بھی آ جاتا ہو کہ اہل حدیث مسلمان بھی ہیں یا کچھ اور ہیں۔ نعوذ باللہ، اس میں ہمارے افراد کی بھی غلطی ہے، ہمارے اپنے افراد کی بھی غلطی ہے۔ اگر یہاں بیٹھے موجود افراد سے ایک ایک کر کے سوال کر لیا جائے کہ بھائی جماعت اہل حدیث کیا ہے، حالانکہ وہ رفع الیدین بھی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آمین بول رہے ہوں، سینے پر نیت باندھ رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے وہ بتا نہ پائیں۔ آج کے وقت میں رفع الیدین کرنا، سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ اہل حدیث ہونے کی ایک پہچان بن گئی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں، یہ مسائل ہیں، بہت اہم مسائل ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی صرف اس مسئلے پر عمل کر رہا ہو، اس کا منہج ابھی ٹھیک نہ ہوا ہو، یہ ممکن ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، اس کو یہ دکھائی گئی یہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ آپ نماز میں اتنے مقام پر رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرتے تھے۔ اس نے وہ حدیث دیکھ کر کرنا شروع کر دیا، لیکن ابھی اس کو مکمل معلومات نہیں ہے۔ اہل حدیث ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان کا دماغ اور دل
اللہ اور اس کے رسول اور ان کے طرز پر چلنے والے صحابہ، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین اور محدثین، سارے لوگوں کے منہج پر ہو، اس کو معلومات ہو، اس کو علم ہو۔ بہت سے لوگ تو دھوکہ دینے کے لیے بھی صرف رفع الیدین کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ملتے ہیں جو یہ دکھا کر رفع الیدین کر کے اور یہ دکھانا چاہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کا نام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کا نام ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتلا دوں، ہاں اسی لیے جب معلومات نہیں ہوتی تو ہمارے بہت سارے افراد اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے شرم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ معلومات نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اہل حدیث ہوتا کیا ہے، یا جماعت، یہ جماعت کا منہج کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اسی لیے بہت سارے مسلمان جو اہل حدیث ہیں اور جن کو کچھ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہاں تک کہنے پر آ جاتے ہیں بھائی اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہو، صرف مسلمان کہو۔ مسلمان تو ہم لوگ ہیں ہی، اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اصل اسلام ہے کیا، اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا تعلق کتنا ہے۔ یہی تحریک تو اہل حدیث ہے، اہل حدیث کی یہی تحریک ہے کہ لوگوں کو اس بات پر ابھارا جائے کہ ان کا تعلق حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور ان کے صحابہ اور ان کے منہج پر چلنے والے لوگوں سے کتنا ہے، مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ اگر کمزور ہے تو آپ مضبوط کر لیں۔ یہی جماعت اہل حدیث تحریک کا مشن ہے، اور کچھ نیا نہیں ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ لیں، دنیا کے اندر آج جماعت اہل حدیث کو مختلف طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں پر دہشت گرد تنظیم کہہ دیا جاتا ہے، کہیں پر گستاخ صحابہ اور گستاخ رسول تنظیم کہہ دیا جاتا ہے، کہیں پر متشدد لوگوں کی جماعت کہہ دیا جاتا ہے، کہیں پر اور دوسرے تانے دیے جاتے ہیں، اور ہمارے افراد جو رفع الیدین کر رہے ہیں، آمین بول رہے ہیں نمازوں کے اندر، وہ یہ سب سن کر خاموش رہتے ہیں۔ ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کو یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ بات کہاں تک غلط ہے۔ اگر ہمارا کوئی ملنے والا دوست، کوئی تعلق والا یہ بات کہہ رہا ہے تو ہم اس تک صحیح پیغام پہنچائیں، ان کو صحیح دعوت دیں۔ ہم یہ صرف کہہ کر نہ چھوڑ دیں کہ ان کو کہنے دیجئے، ٹھیک ہے جس کو جو کہنا ہے وہ کہتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے جواب ہے تو ہم ان تک اچھے طریقے سے جواب پہنچائیں، ان سے اچھے طریقے سے بات کریں۔ اسلام پر بات کرنے کا مطلب جھگڑنا بالکل نہیں ہے، اسلام پر بات کرنے کا مطلب لڑائی کرنا بالکل نہیں ہے، اسلام پر بات کرنے کا مطلب نفرت پھیلانا بالکل نہیں ہے، اسلام پر بات کرنے کا مطلب سختی کرنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا بالکل نہیں ہے۔ اسلام پر بات کرنے کا مطلب ہے حقیقت پہنچا دینا، لوگوں کو حق سے روشناس کرا دینا۔ یہ وقت ڈرنے کا وقت نہیں ہے۔ لوگ بدنام کریں اور آپ ڈر جائیں، آپ اس تحریک سے باز آ جائیں، یہ بزدلی ہے۔ آپ اپنی بات پیش کریں صحیح طریقے سے، اچھے انداز سے، آپ اپنا نام ہی بدل لیں اور اس تحریک کو خلاف کتاب و سنت سمجھنے لگ جائیں، یہ حق سے ہٹنے والی بات ہے، یہ باطل والی بات ہے، یہ باطل پرستی کی بات ہے۔ آپ جانیں کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت سے تعلق رکھتی ہے، محدثین سے اس کا تعلق ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے تحریک چلائی ہے، کتاب و سنت سے جوڑنے کے لیے لوگوں کو تحریک چلائی ہے۔ اس کا تعلق کسی بھی طریقے سے غیر اسلام سے ہے ہی نہیں۔ آپ ان باتوں پر غور کریں۔ آئیے میں آپ کے سامنے
کچھ ان باتوں کو بھی بیان کروں کہ جماعت اہل حدیث کی حقیقت میں دعوت ہے کیا، حقیقت میں اس جماعت کی دعوت کیا ہے۔ مختصر لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ اس جماعت کی دعوت وہی جو اسلام کی دعوت ہے، بالکل آسان انداز میں۔ لیکن جب لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اپنے اصل اسلام سے لوگ ہٹنے لگے، تو اس جماعت نے، یعنی یہ تحریک جو ہے، یہ وقتی طور پر جو تحریک ہے لوگوں کو اصل اسلام سے جوڑنے کے لیے، اس نے کیا طریقہ کار اپنایا، خاص طور پر ہندوستان میں، اور لوگوں میں کیا کمی دیکھی جس کے بنا پر اپنی کچھ بنیادیں متعین کی کہ ہماری دعوت کی بنیادیں یہ ہیں۔ وہ کئی بنیادیں ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اگر وقت کم پڑ گیا تو انشاءاللہ آئندہ کسی موقع سے آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کرنے کی پھر کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی دعوت، اور یہ دعوت جب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کے سامنے یہ پوائنٹ رکھوں گا، تو آپ اس کو بالکل بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو روز کہی جانے والی باتیں ہیں۔ نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اسلام نے اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی ہے، ترتیب وار۔ اس لیے توجہ دی ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں روزانہ اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جب مثال دوں گا تو آپ کو اس کا اندازہ تھوڑا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بنیاد ہے اس جماعت کی، اس تحریک کی، ہر قسم کے شرک سے بچ کر اللہ تعالیٰ کو صرف ایک ماننا اور جاننا، یعنی ہر قسم کے شرک سے بچتے ہوئے توحید خالص انسان کے اندر آ جائے، یہ اس جماعت کی دعوت میں سب سے پہلی دعوت ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے ویسے تو قرآن کے اندر اور احادیث میں بہت سارے دلائل ہیں، لیکن ایک دلیل میں پیش کروں گا اور تھوڑی تشریح انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اگر گناہ کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اس شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو اس کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے، اور جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان الزام باندھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا الزام لگاتا ہے۔ اب آئیے مختصر طور پر دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ شرک کے بارے میں جب آپ کے سامنے تقاریر یا بیانات ہوتے ہوں گے تو آپ کے دماغ میں عام طور پر صرف یہ بات، زیادہ تر عوام کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا، یا بہت سے بہت دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا۔ یہ سب تو کھلی ہوئی باتیں، ان کے شرک ہونے میں تو کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک دو مثالیں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے اور اتنا عام ہے کہ ہم کو اس کے بارے میں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ کوئی آدمی کسی پر کچھ خرچ کر رہا ہے، کہیں پر بھی، مسجد میں، مدرسہ میں، کسی غریب کو کچھ دے رہا ہے، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، میری تعریف کریں، یہ بھی شرک ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا یہ چیز
ہمارے روزمرہ کی زندگی میں نہیں ہو رہی ہے. یہ دکھلاوا، یہ شرک کی چھوٹی سی اور بہت پوشیدہ شکل ہے. اب اس شکل سے اگر آپ غور کریں تو آپ کو شرک کا مطلب سمجھ میں آئے گا. شرک کا مطلب سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے ہر عبادت ہونی چاہیے. لیکن جب کوئی مسلمان اللہ کو نہ دکھلا کر کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے تو وہ شرک ہے. کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے تو وہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہی آپ نے سنا ہوگا شرک کا معنی. لیکن اس بات پر ذرا غور کریے، شرک کی یہ تعریف بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آ کر ہم لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شرک صرف کچھ چیزوں میں ہوتا ہے، باقی شرک نہیں ہوتا، یا اہل حدیث سے شرک نہیں ہو سکتا. یہ آپ دماغ سے بات نکال دیں. ہر مسلمان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. شرک اتنا باریک گناہ ہے کہ وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جماعت اہل حدیث کی سب سے پہلی دعوت ہے کہ ہر روز ہر پل اس بات سے ہوشیار رہو کہ شرک نہ ہونے پائے. عبادت ہو تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ کسی قسم کی بھی عبادت ہو، صرف اللہ کو دکھلانے کے لیے. یہ پہلی دعوت ہے. دوسری دعوت ہماری کیا ہے؟ یہ وہی دعوت ہے جس کا الزام ہم پر لگتا ہے کہ اہل حدیث جماعت کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کی عزت نہیں کرتے، یا آپ کو نعوذ باللہ مردہ مانتے ہیں، یعنی آپ کی بے عزتی کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا بنیادی دعوت کا دوسرا حصہ، دوسرا پوائنٹ یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء سے محبت نہ رکھے، دلی محبت نہ رکھے، دلی طور پر آپ کو اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما، اپنا پیشوا نہ مانے، آپ کی اطاعت اور اتباع نہ کرے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ اہل حدیث کی بنیادی دعوت ہے. اس کے دلائل تو بہت سارے ہیں، آپ بارہا علماء کرام سے سنتے ہوں گے. ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا، بہت ہی مشہور آیت ہے، بہت جامع اور بہت ہی کام آنے والی آیتوں میں سے. اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کی رب کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے اپنی ذات کی قسم کھا کر. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے اختلافی مسائل میں بھی، نارمل مسائل میں نہیں صرف بات ہو رہی ہے کہ ایک عام حالت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھ لو تو تم نے پڑھ لیا تو اللہ کے رسول کے متبع مکمل ہو گئے، ایسا نہیں ہے. اپنے اختلافی مسائل میں بھی جس میں تم کو کہیں حل نہ مل رہا ہو، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو، کوئی فلاسفر کچھ کہہ رہا ہو، کوئی لاجیکل کچھ کہہ رہا ہو، کوئی سائنٹسٹ کچھ کہہ رہا ہو، کوئی لیڈر کچھ کہہ رہا ہو، کوئی حکومت کچھ کہہ رہی ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے پر جو آپ کی بات کو اپنا حل نہ سمجھے، اپنے لیے فائنل سولوشن نہ مانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. فیما شجر بینہم، ان کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہیں مانا، اپنا فیصل نہیں مانا، وہ مومن نہیں ہو سکتے. بات آگے بڑھانے سے پہلے
بیچ میں ایک نقطہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے، آج ہم مسلمان بھی اختلافات میں گھرے ہوئے ہیں، آپسی اختلافات میں اتنی جماعتیں بن چکی ہیں اور آئے دن بنتی جا رہی ہیں۔ لوگ چند لوگوں کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں اور الگ الگ لوگ گروہوں میں بڑھ چکے ہیں۔ مسلمان کمزور ہیں، مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن جماعت اہل حدیث کی دعوت اور تحریک یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیے، یہی ہماری دعوت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف میں فیصلہ کر دیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال، آپ کی موت کے بعد جب لوگ اختلاف کریں اور ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آ جائے تو پھر وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یعنی قرآن کی آیت اور حدیث آ جانے کے بعد پھر وہ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تک جو میں کرتا تھا اس کو کیسے چھوڑ دوں، ابھی تک جو میرے فلاں عالم کہہ رہے تھے میں ان کی بات کیسے چھوڑ دوں، ابھی تک جو میں نے فلاں جگہ پر یہ کام کیا اب میں کیسے نہ کروں۔ یہ اس کے دل میں تنگی محسوس نہ ہو، اگر ہو رہی ہے تنگی تو اس کے دل میں اتنا ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہے تو تنگی نہیں ہوگی، دل میں حرج نہیں ہوگا، دل بالکل کھلا ہوا ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین کی آیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ چکی ہے تو اب اس میں کوئی غور و فکر کی مزید ضرورت نہیں ہے، بس یہی کام اب کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بنیاد بیان کی۔ اس کے بعد جماعت اہل حدیث کی تیسری دعوت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں کے طرف سے جو چیزیں ہم کو ملی ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، یہی اصل اسلام ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب اتاری جس کو قرآن کریم کہتے ہیں، اور اس قرآن کی وضاحت، تشریح، اس قرآن کے الفاظ کے معانی، اس قرآن کے الفاظ اور آیات کا کیا مطلب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کی تشریح کو نازل کیا، اس قرآن کی ایکسپلین کو نازل کیا، اس قرآن کی وضاحت کو نازل کیا۔ اسی کو ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ پھر سے غور کریں اس بات پر کہ یہ جو قرآن اللہ کی طرف سے اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس قرآن پر کیسے عمل کیا جائے، اس کی آیات کا کیا مطلب ہے، ان کے الفاظ کے کیا معانی ہیں، کیا تشریحات ہیں، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تشریحات کو اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا اور آپ نے ان کو اپنے الفاظ میں، اپنے اعمال میں، اپنی تقریرات میں لوگوں تک پہنچایا، اور انہی تشریحات کا نام سنت ہے۔ سنت کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل اقوال نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اقوال نہیں ہیں، بلکہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں۔ فرق اتنا تھا کہ قرآن کے ہر ایک لفظ اور حرف سیم ٹو سیم اللہ کی طرف سے تھے، اور سنت کے معنی، مطلب، اس کا کانسیپٹ اللہ کی طرف سے آتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انسانی الفاظ میں لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ صرف فرق اتنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اگر ہم تھام لیں مضبوطی سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک لفظ استعمال کیا ہے، عضو علیہا بالنواجز، اپنے دانتوں سے پکڑ لو، یعنی اتنی مضبوطی سے
کہ انسان جب کسی چیز کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیتا ہے یعنی وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا دانت بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن جب تک جان ہے یہ چیز چھوٹے گی نہیں انشاءاللہ۔ اس طریقے سے کتاب و سنت کو پکڑنا ہے۔ آئیے میں اس کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں، امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں نقل کیا ہے۔ ویسے تو اس حدیث کا جو مطلب ہے یہ کئی سندوں سے کئی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ جو میں آپ کے سامنے الفاظ پیش کر رہا ہوں یہ بہت مشہور ہیں۔ چنانچہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان جانے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے، اپنی موت سے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے دو چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، صراط مستقیم سے ہرگز تمہیں کوئی نہیں ہٹا پائے گا، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تم پکڑے رہے، ان دونوں چیزوں کو تم نے تھام رکھا۔ اور وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب ہے یعنی اللہ کی وہ وحی جو لفظ اور معنی دونوں طور پر اللہ نے اتاری، اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یعنی اسی قرآن کی جو تشریح میں اللہ کے رسول نے جو باتیں کہی ہیں، جو کچھ کر کے دکھایا ہے، اور جن اعمال کو آپ نے پسند کیا ہے وہ سنتیں جو قرآن کی تشریح ہیں۔ تو یہ تین بنیادیں آج آپ کے سامنے جماعت اہل حدیث کی رکھی گئیں۔ ویسے تو اور بھی کئی دعوتیں ہیں جماعت اہل حدیث کی، بنیادی دعوتیں، انشاءاللہ کبھی موقع میسر آیا تو آپ کے سامنے بقیہ دعوتوں کو بھی انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں یہ جماعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو دین اسلام ہے اسی کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے ایک تحریک کا نام ہے جماعت اہل حدیث، ورنہ ہمارا نام الحمدللہ مسلمان ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بتائی گئی ہیں ان کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسروں تک بھی ان تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اگر ان باتوں کے درمیان مجھ سے کوئی غلط بات کتاب و سنت کے خلاف نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ذہن سے وہ بات نکال دے اور لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت سے مضبوطی سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ